आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए आज अदालत से एक और बुरी खबर आई है। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने आज नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम करने के और उनके बैंक अकाउंट से रकूम सरकारी खजाने में मुंतकिल करने, उनकी गाड़ियाँ बेचने का हुक्म दिया है। इस केस में नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने पिछले साल सितंबर में इश्तहारी करार दिया था। आज नैब की दरख्वास्त पर उनके असासे नीलाम करके कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नवाज शरीफ की 4 मुख्तलिफ कंपनीज़ के शेयर्स नीलाम करने का हुक्म दिया। साथ ही डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को साबिक वज़ीर आज़म की ज़मीनें फ़रोख्त करने के अहकाम जारी हुए हैं और 60 दिन में रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने करार दिया है कि नवाज शरीफ की जहाँ जहाँ जायदाद है मुतल्लिका सूबाई हुकूमत नीलाम कर सकेगी। इसके साथ ही कायद नून लीग की जिस जायदाद पर एतराज़ नहीं आया वो नीलाम की जा सकेगी। इस हवाले से मरियम नवाज़ ने मरी और छांगला गली के घर की ज़ब्तगी पर एतराज़ कर रखा है और फ़िलहाल ये जायदादें नीलाम नहीं हो सकती। नैब के तोशाखाना रेफरेंस के मुताबिक साबिक सदर आसिफ ज़रदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दूसरे ममालिक से तहाइफ में मिली हुई करोड़ों रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ियाँ तोशाखानी से मामूली तकरीबन 10-15% रकम दे के अपने नाम करा ली और इसकी मंजूरी बाकायदा उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने दी, जो कि गैर कानूनी अमल था और वो भी इस केस में मुल्ज़िम हैं। इस केस में यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी दोनों मुल्ज़िमान हैं और इन पर अब मुकदमा चल रहा है, जबकि नवाज शरीफ इस केस में इश्तहारी करार दिए जा चुके हैं। इस नई सूरत हाल में बात करते हैं, उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी आमिर सईद अब्बासी जो इस्लामाबाद में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। ये बताइएगा क्या एसेट्स हैं नवाज शरीफ साहब के नाम पे बाकायदा जो कि अब अटैच किए जा सके और जिस पर इतलाक़ हो सके आज के हुक्म का? बिल्कुल कामरान साहब, जो नैब ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को खतूत लिखने के बाद, जिसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स थे, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन था और SCCP था, उनसे रिकॉर्ड मिलने के बाद ये जो 4 उनकी जो टेक्सटाइल मिल्स और हुदैबिया पेपर मिल्स और इसके अलावा 4 जो मिल्स हैं जिसमें उनके शेयर्स हैं वो SCCP ने रिकॉर्ड दिया था, जिसमें बताया गया था कि नवाज शरीफ के नाम के ऊपर हैं। 5 अदद जो गाड़ियाँ हैं जिसमें 3 कार्स और 2 ट्रैक्टर्स हैं वो नवाज शरीफ के नाम के ऊपर हैं महकमा एक्साइज के रिकॉर्ड के मुताबिक। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक नवाज शरीफ की लाहौर में जो 930 कनाल एक अराजी है और 299 कनाल उनकी एक अराजी है और इसके अलावा उनकी 80 कनाल की एक अराजी है, ये भी नवाज शरीफ के नाम के ऊपर है। इसके अलावा उनकी शेखुपुरा में जो ज़मीन है वो भी डिप्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में दी थी। ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स थी ये जब नैब ने सबमिट की और 6 माह पहले अदालत ये अटैच करने का हुक्म दे चुकी है और अब अदालत ने यह हुक्म में लिखा है कि क्योंकि 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, इस पर कोई एतराज़ अगर नहीं आया और यह बात साबित हो गई है कि नवाज शरीफ जानबूझकर मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं और वो अब अदालत में पेश नहीं होते, तो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 88 के तहत अदालत ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि अब उनकी जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके असासे हैं, जो मनकूला और गैर मनकूला प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तमाम नीलाम कर दी जाएँ। इस हवाले से अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है। जो भी मुतल्लिका इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो डिप्टी कमिश्नर्स मुतल्लिका जो अजला हैं उनके वो नीलाम करेंगे। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं वो पुलिस की मदद से महकमा एक्साइज कब्जे में लेगा और वो नीलाम करेगा और इसके अलावा जो उनके शेयर्स हैं SCCP इसका तरीक़ाकार ये होगा के मुताबिक जो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि जो मुतल्लिका हुक्काम हैं जिसमें कि ज़्यादातर डिप्टी कमिश्नर्स हैं, मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स वो एक इश्तहार जारी करेंगे और उसके बाद इसके लिए नीलामी की तारीख का तयन होगा, फिर वहाँ पे ये नीलाम कर दी जाएंगी जायदादें और असासे। एग्जैक्टली कामरान साहब, इसमें जो एहतसाब अदालत अपना हुक्म तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं जो इसमें रेलिवेंट हैं, जैसे SCCP है, एक्साइज एंड टैक्सेशन लाहौर है, एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर एंड डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, इन तमाम को सेपरेट हुक्म जारी किया जाएगा और इनको ये इख्तियार दे दिया जाएगा कि वो 60 रोज़ के अंदर इन तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका इश्तिहार जारी करें। इश्तिहार जारी करने के बाद जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होंगी वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और जो भी रकूम आएंगी वो फिर मुतल्लिका जो कौमी ख़जाना है वहाँ पर जमा करवा दी जाएंगी और यूं ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बहक सरकार जब्त हो जाएंगी और ये तमाम नीलाम हो जाएंगी और नवाज शरीफ के खिलाफ जो ज़ाब्ता ये बताइएगा कि 88 है उसके तहत ये वो केस है तोशाखाना केस, तो जिसमें कि आसिफ जरदारी साहब पे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे मुकदमा बाकायदा चल रहा है, उसकी समाअत हो रही है।
لیکن نواز شریف صاحب کیونکہ اس میں پیش نہیں ہوئے، وہ مفرور تو ہوئے لیکن ان کو اس کیس میں سزا نہیں ہوگی اگر وہ ملزم ٹھہرے تو فی الحال۔ بالکل کامران صاحب، یہ بات درست ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب اشتہاری ہو چکے ہیں، ان کے دائمی وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اب جب بھی وہ پاکستان میں آئیں گے تو انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف یہ جو مقدمہ اب زیر ٹرائل ہے وہ ان کے خلاف شہادتیں ریکارڈ کی جا سکیں گی۔ لیکن دوسری طرف آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی، عبدالغنی مجید، انور مجید، ان تمام کے خلاف گواہان اپنے بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اس مقدمے میں مجموعی طور پر 43 گواہان ہیں، 10 گواہان اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں، 3 گواہوں پر جرح بھی مکمل ہو چکی ہے۔ لہٰذا ایک طرف تو یہ ٹرائل جاری ہے، اس میں جو 5ویں ملزم نواز شریف ہیں کیونکہ وہ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں، لہٰذا اب ان کا مقدمہ اس مقدمے سے سیپریٹ کر کے ان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے گئے، دفعہ 87 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوئی، اور اب ضابطہ فوجداری کی دفعہ 88 کے تحت ان کے تمام جو اثاثے ہیں ان کو نیلام کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب جب بھی نواز شریف وطن واپس لوٹیں گے یہ مقدمہ ان کے خلاف کھول دیا جائے گا، اور یہ جو تمام ایویڈنس ہے، جو شہادتیں ہیں، یہ ان کے خلاف بھی ریکارڈ کر کے رکھ لی جائیں گی، اور پھر وہ اس کے اوپر اپنا دفاع دیں گے، جواب دیں گے، اور اس کے بعد اس مقدمے میں ان کے خلاف بھی اگر ثبوت ہوتے ہیں تو سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن فی الحال ان کو سزا نہیں ہوگی کیونکہ ان کا مقدمہ اس میں سیپریٹ ہو چکا ہے، اور ان کا مقدمہ اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد سیپریٹ ہو گیا ہے۔ آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور عبدالغنی مجید، انور مجید، ان کے خلاف اب گواہان بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور اس میں بہت تیزی سے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 43 گواہوں میں سے 10 اپنا بیانات ریکارڈ کرا چکے ہیں، اور جلد ہی اس مقدمے میں گواہان کے جب بیانات مکمل ہو جائیں گے تو یہ جعلی بینک اکاؤنٹس کا جو فیصلہ سب سے پہلے آنے کی توقع ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس ہے، کیونکہ اس میں گواہان کی تعداد بھی کم ہے اور ٹرائل جو ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی میں آٹے کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، دن دوری رات چوگنی بڑھ رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ حکومتی نااہلی اور کرپشن ہے۔ حکومت سندھ نے اس معاملے میں ایک بار پھر گیہوں کے معاملے میں، گندم کے معاملے میں ایک وہی کرپشن کی مثال قائم کی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ غریب کاشتکار، دوسری جانب ایک عام شہری اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی مکروہ صورتحال ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ غریب عام کراچی والا شدید پریشان ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں اچانک آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور اس ہفتے کراچی میں مل کا آٹا 62 سے 68 روپے کلو ہو گیا ہے، اور چکی کے آٹے کی قیمت 5 روپے اضافے کے بعد 75 روپے کلو ہو گئی ہے، جبکہ گندم کی قیمت 48 روپے سے بڑھ کر 55 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق آٹا مہنگا ہونے کی ایک وجہ گندم کی امدادی قیمت میں اضافہ ہے، ساتھ ہی سندھ کے مختلف اضلاع سے گندم کی منتقلی پر پابندی اس کی قیمت میں اضافے کا باعث ہے۔ دوسری جانب محکمہ خوراک سندھ کی جانب سے گندم کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس عمل میں تاخیر کی گئی ہے۔ مجبوراً کاشتکاروں کو گندم سرکاری نرخ سے 200 روپے کم یعنی 1800 روپے فی من آڑھتیوں کو بیچنی پڑی۔ نتیجہ یہ ہوا، ایک طرف گندم کی امدادی قیمت بڑھانے کا مکمل فائدہ کاشتکار کو منتقل نہیں ہوا، دوسری طرف آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو مڈل مین ہے، جو آڑھتی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آٹا بحران سے قبل یعنی 2019 کے اختتام پر عوام مل کا آٹا 44 روپے فی کلو کے حساب سے خرید رہے تھے، لیکن گندم کی امدادی قیمت بڑھنے سے صارف پر لگ بھگ 20 روپے کلو کا اضافی بوجھ پڑنے کا خدشہ ہے، جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں بری طرح سے پس رہے ہیں۔ یہ پوری صورتحال ہم آپ کو دکھاتے ہیں حماد عالم کی اس رپورٹ میں۔ سندھ میں محکمہ خوراک کی جانب سے گندم کی خریداری تو شروع ہو چکی ہے، لیکن 40% گندم کاشتکار پہلے ہی بیوپار کو بیچ کر فارغ ہو چکے ہیں۔ رواں سیزن کے لیے سندھ حکومت نے گندم کی امدادی قیمت دیگر صوبوں کے مقابلے سب سے زیادہ تو رکھی ہے، پر بہت سے کاشتکاروں کے لیے 2000 روپے فی من کے حساب سے گندم بیچنے کا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے مختلف اضلاع میں گندم مارچ میں تیار ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس کی کٹائی کرنا ان کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں دوسری فصلوں کے لیے زمین تیار کرنی پڑتی ہے، جبکہ سندھ حکومت نے اپریل میں گندم کی خریداری کا عمل شروع کیا۔ اس طرح اس بیچ کے عرصے میں آڑھتیوں اور مڈل مین کو میدان صاف نظر آیا۔ بہت قرضی ہوئے تھے، اسی وجہ سے ہمیں پھر کپاس کا فصل لگانا ہے، اسی وجہ سے ہم نے 1750 1800 تک منا کر کے دے دیے ابھی تک۔
अभी भी ख़रीदारी मराकज़ खुले हैं, ये उन्होंने ऐसे ऐसे शराइत रखे हैं, पासबुक की कापी चाहिए, छोटा काश्तकार ये नहीं कर सकता। सो इसलिए हमने जो है 1800 में 1850 में यहाँ पे गंदम बेची, हमारी मजबूरी है। सिंध आबादगार बोर्ड के मुताबिक रवां सीज़न भी ताख़ीर से ख़रीदारी शुरू करने से काश्तकारों के मुनाफे पर आड़तियों ने छुरी चला दी। जब सवा महीने लेट ख़रीदारी शुरू करेंगे तो आपने गंदम के पूरे स्टॉक की कीमतें गिरा दी। इस वक्त 30 से 40% गंदम वैसे ही ग्रोवर के पास से चली गई है। हमें जो बात समझ में ये आ रही है कि जब लेट ख़रीदारी करने से एक तो स्टॉक मिडलमैन ख़रीद लेता है और फिर उसके थ्रू सरकार के पास आती है। अगर उसकी कीमत आप 200 रुपये के हिसाब से लगा दें तो 7 अरब रुपए का तो ये सीधा सीधा नुकसान है जो ग्रोवर को हुआ है। गंदम की इमदादी कीमत से जुड़ा एक गौर तलब पहलू सारिफ के लिए आटे की कीमत भी है। महकमा खुराक 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो गंदम ख़रीदेगा, इस पर तमाम अखराजात के बाद मजमूई लागत 58 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच जाएगी। रवां साल के अख्ताम पर अगर ये गंदम बग़ैर सब्सिडी महकमा खुराक फ्लावर मिलर्स को बेचेगा तो सारिफ को मिल का आटा 65 रुपये किलो में पड़ेगा। आटा बहरान से कबल ये 44 रुपये किलो पड़ता था, जबकि चक्की आटा जो होल सेल में 52 रुपये किलो होता था, अब चक्की मालिकान को ही 70 रुपये किलो तक पड़ सकता है। माहिरीन के मुताबिक गंदम की इमदादी कीमत बढ़ने से सूबे भर के अवाम को अब आटे की ख़रीदारी पर सालाना इजाफी 30 अरब रुपये अदा करने पड़ रहे हैं। सूबे में रवां सीज़न 44 लाख टन गंदम की पैदावार मुतवक्के है, जिसमें से हुकूमत ने 14 लाख टन ख़रीदारी का हदफ रखा है। हैरत की बात यह है कि सिंध हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत में गुज़िश्ता 15 सालों से बतदरीज इजाफा कर रही है, लेकिन गंदम ज़ख़ीरा करने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए कोई पेशरफ नहीं की गई। आज के दौर में सूबे भर में गंदम महफूज करने के जदीद साइलोज़ का ना होना फूड डिपार्टमेंट की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। माहिरीन का कहना है कि साइलोज़ बन जाएं तो ना सिर्फ हर साल की तरह अरबों रुपए की गंदम बर्बाद होने से बच जाएगी, बल्कि इसकी चोरी का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। आटे की बढ़ती हुई कीमतें, तेज़ी से बढ़ती हुई कीमत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब नजीब बालगाम वाला, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब बालगाम वाला साहब। अचानक पिछले चंद दिनों के अंदर कराची में आटे की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। बज़ाहिर यही लगता है कि इसमें हुकूमती नाअहली और जो हुकूमती मुमकिन करप्शन है जिसकी वजह से इन कीमतों में इजाफा हुआ है, और शायद हुकूमत को परवाह नहीं है कि शहर में आटा इतनी तेज़ी से इसकी कीमत में इजाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। बेसिकली गंदम अभी तक ना इस हुकूमत को समझ में आया है ना अवाम को समझ में आया है। गंदम का ज़िला बंदी हो गई है तो कराची में ये 55-56 रुपये हो गई है। नई प्राइस जो 2000 रुपये में सिंध खरीद रहा है और 1800 रुपये में पंजाब और अदर प्रोविंसेस, वो अक्टूबर से जब रिलीज़ करेंगे उस पे लागू होगी। बट ज़िला बंदी की वजह से गंदम कराची की तरफ पहुंच नहीं रहा और इसीलिए शॉर्टेज है। और आटे मिल वालों को क्या करेंगे, अगर गंदम 56 रुपये मिलेगी तो वो 65 रुपये बेचेंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बहुत बढ़ गया, डीज़ल की वजह से ट्रांसपोर्ट भी बहुत बढ़ गया और अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। तनख्वाहें हो गई हैं, टैक्सेस हो गए हैं, काफ़ी स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो गंदम के मिल, तो अब मिलिंग कॉस्ट भी बढ़ गया है। नाअहली है ना कि अगर ऐसे इक़दाम किए गए हैं कि कराची जैसे शहर की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही है, और जब सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड होगी तो वो कीमत तो बढ़ेगी, ब्लैक मार्केटिंग तो होगी। नहीं, इंशाल्लाह भी पाकिस्तान को एक चांस है कि अगस्त सितंबर में रशिया ब्लैक सी का दाम गिर जाएगा। आज तो गंदम इंटरनेशनली जो 260-70 थी 2 महीने पहले, आज $300 है। लेकिन नया क्रॉप आएगा। ये बताया कि ये रशिया की प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस और अगस्त की प्राइस और सितंबर की प्राइस का कराची के आटे की कीमत में इजाफे से क्या ताल्लुक़ है? अगर इंटरनेशनली फ्री जिस तरह लास्ट टाइम किया गया, टीसीपी को दिया गया, टीसीपी ने 3 लाख टन अगस्त में लिया हुआ है, ये अगर 12 से 14 लाख इमीडिएटली आ जाएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में,
पंजाब में इतना इस साल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पंजाब की प्रोविंस 1800 रुपये में भी ले रही है। ये भी गलत है कि आड़ती फार्मर्स जल्दी करते हैं बेचने के लिए, क्योंकि सब जूट बैग्स बनने होते हैं, प्रोग्राम करना होता है, गली गली जाना होता है। तो सिंध गवर्नमेंट ने अच्छी प्राइस दी है, तो मगर पंजाब की वीट सिंध में नहीं आ सक रही, वो रोका जा रहा है। ज़रा फ्रीडम दे दें, वीट की मूवमेंट दे दें। जैसे अब चीनी पे रेड करना शुरू कर दिया है, तो चीनी कोई रखता नहीं है, तो उसकी कीमत 110 रुपये हो गई है। ये फ्री ट्रेड की कंट्री है, इसको फ्री ट्रेड करना चाहिए, ऊपर से मॉनिटर करना चाहिए। आप ड्यूटी टैक्सेस जो टीसीपी को दिए, गोया कि जब तक ये अगस्त सितंबर नहीं आता, ये नहीं आता, तो ये तो आटे की कीमत मज़ीद बढ़ेगी। आज ये 62 से 68 रुपये का हो गया, चक्की वाला जो है वो 75 रुपये का हो गया, तो कल ये क्या 80 का हो जाएगा और 70 रुपये का किलो आटा हो जाएगा चक्की वाला? नहीं, अक्टूबर से तो गवर्नमेंट ही दे देगी ना, 2000 में खरीदा। मेरा मतलब ये है, आज हम अप्रैल में बात कर रहे हैं नजीब भाई, अक्टूबर तक तो लोगों की जान निकल जाएगी। हाँ, मगर अब ये 40 रुपये वाला आटा और 45 रुपये वाला आटा ये भूल जाए कौम। ये 100 रुपये का डॉलर था तब होता था, अब गंदम के लेकिन डॉलर की कीमत से नजीब भाई ये बताएं कि सिंध में उगने वाले गंदम का क्या ताल्लुक है? डॉलर 100 रुपये का हो जाए या 200 रुपये का हो जाए, तो हमारे यहाँ गंदम अगर उग रहा है या हमारे यहाँ प्याज उग रही है, तो उसका डॉलर की कीमत से क्या ताल्लुक है? कैसे हम अपने एक आम शहरी को समझाएं ये बात? नहीं, गंदम में डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, ये सब पेस्टिसाइड, ये सब डॉलरों पे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ेगा, डीजल का कॉस्ट बढ़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है। जहाँ 2200 रुपये टन में ट्रांसपोर्ट होती थी, आज 3,500 से 4,000 रुपये उसका कॉस्ट है। हर चीज़ बढ़ गई है, तो अब 40 रुपये की लोग ना सोचें, अब सोचें ही कि 55 से 60 रुपये में आटा मिलेगा। 60 रुपये के करीब ये पब्लिक को अब रहेगा ही, और फ्रीडम कर दे तो थोड़ा बहुत 2-4 रुपये कम हो जाएगा। और टैक्सेस हटा देने चाहिए, वीट पे से हर टैक्स हटा देना चाहिए। गंदम और शुगर से जो पैसा टैक्स में आता है, उसकी वजह से इन लोग टैक्स हटाएं, पब्लिक को दें, एक कंसेशन दे दें। जब तक हम वापस 29-30 मिलियन टन पे नहीं पहुंचते, 26 मिलियन टन पे हम टाइट रहते हैं, हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। तो अब 60 रुपये का आटे को एक नॉर्मल समझे। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब बालगांव वाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे दिल खराश अंधोनाक वाक़या है, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ है। पाकिस्तानी लड़की पर तेज़ाब से हमला हुआ तकरीबन 1 महीना पहले, मगर अमेरिका में इस पर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल है। इस पाकिस्तानी बच्ची के लिए हमदर्दी के जज्बात पूरे अमेरिका में उमड़ रहे हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान में लड़कियों पर तेज़ाब फेंकने के वाक़यात हम कसरत से सुनते हैं, मगर इसी किस्म का एक वाक़या अमेरिका में हुआ है। न्यूयॉर्क सिटी में पाकिस्तानी नौजवान तालिबा की पूरी ज़िंदगी इस वाक़े ने मुतासिर कर दी है। 1 माह कबल 17 मार्च को न्यूयॉर्क में 21 साला नाफे अकरम पर उनके घर के सामने उस वक्त तेज़ाब से हमला किया जब वो अपनी वालिदा के साथ गाड़ी से उतर रही थी। नामालूम शख्स ने उनके चेहरे पर तेज़ाब फेंका और फ़रार हो गया, जिससे उन्हें शदीद ज़ख्म आए और वो बीनाई से तकरीबन महरूम हो चुकी हैं। नाफिया इकराम मुकामी यूनिवर्सिटी में मेडिकल की तालिबा हैं और हमले के बाद उनकी वालिदा ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनकी वालिदा भी काम करती थी। नाफे इस हमले के बाद 15 दिन तक हॉस्पिटल में रही हैं। उनके चेहरे, आंखें, गर्दन, हाथ शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। 1 माह गुजर जाने के बाद भी पुलिस उनके मुजरिम गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इंसानी हुकूक के रहनुमाओं का मुतालबा है कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात मुस्लिम मुखालिफ जराइम के ज़मरे में की जाएँ। तहम मुतासरा तालिबा नाफिया इकराम का कहना है कि इस हवाले से उनकी राय ये है कि इनके साथ ऐसा क्यों किया गया वो नहीं जानती, लेकिन उन्होंने इसे इंसानियत से गिरी हुई हरकत करार दिया है। इकलौती बेटी के साथ होने वाले जुल्म पर नाफिया के वालिद शदीद तकलीफ़ में हैं और इंसाफ के मुंतज़िर हैं। नाफे के अहले खाना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के ताबुन पर मशकूर हैं, जिन्होंने नाफे के इलाज के लिए $3 लाख तक एहतियात दिए हैं। अमरीकी समाजी रहनुमा पद्मा लक्ष्मी ने नाफे के इलाज के लिए एहतियात की अपील करते हुए बताया कि वो कोई ठोस ग़िज़ा नहीं खा सकती, अपनी बेनाई खो सकती हैं और हमें ये भयानक जुर्म करने वाले की तलाश है।
انتہائی دلخراش واقع ہے. کمرشل بریک جس کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پاکستان میں کرونا اب ہر نئے دن کے ساتھ بے قابو ہو رہا ہے. کل بھی 5870 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، 144 افراد انتقال کر گئے. مجموعی انفیکشن ریٹ 11% ہے. پنجاب کے پی کے شہروں میں مثبت ٹیسٹ کی شرح اب 20% سے بھی بڑھ چکی ہے. ہاسپٹلز کورونا مریضوں کے لیے 80 سے 90% گنجائش ختم ہو رہی ہے، مگر عوام ہوش کے ناخون لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں تقریباً 4.5 ماہ بعد NCC کا اجلاس ہوا. میٹنگ میں وفاقی وزراء کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شریک تھے. آج NCC کے اجلاس میں نئی کورونا پابندیوں کا فیصلہ ہوا ہے، مگر عمران خان نے غریب طبقے کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر سخت لاک ڈاؤن سے اعتراض کیا. آج وزیر اعظم نے عوام سے ایک بار پھر احتیاط نہ برتنے کا شکوہ کیا اور اعلان کیا کہ اب فوج بھی پولیس کے ساتھ SOPs پر عمل کروائے گی. ہندوستان کے اندر جو آج کل کرونا کے حالات ہیں، اگر ہم نے اب احتیاط نہ کی، چند دنوں میں، ہفتے میں، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے میں ہمارے وہ حالات ہونے والے ہیں. برائے مہربانی کر یہ جو ماسک ہے، سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں حل ہو جاتا ہے. اب سے لے کے عید تک اگر SOPs کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑے جو بدقسمتی سے شہروں کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور ہم وہ نہیں چاہتے، کیونکہ مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کہ لاک ڈاؤن کر دو، لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ جو بیچارے دہاڑی دار ہیں، جو مزدور ہیں، وہ سب سے پہلے متاثر ہوں گے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی احتیاط اس وقت نہیں کر رہا. اگر ہم نے احتیاط نہ کی ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. ہماری معیشت، اس کو نقصان پہنچے گا، دکانداروں کو نقصان پہنچے گا، فیکٹریز کو نقصان پہنچے گا، لیکن سب سے زیادہ نقصان بیچارے غریب لوگوں کو پہنچے گا. میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آ کے ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ کی مدد کرے. NCOC کے سربراہ اسد عمر نے تمام صوبوں کی مشاورت سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں کیے گئے فیصلوں سے آگاہ کیا. انہوں نے کہا اسکول اور کالجز عید تک بند رہیں گے، بازاروں کے اوقات کار شام 6 بجے تک رہیں گے، آفیسز اور کے ٹائمنگز 50% حاضری کے ساتھ دوپہر 2 بجے تک محدود ہو جائیں گے. عید کے بعد اب آؤٹ ڈور ڈائننگ بھی بند رہے گی، اور مطلب عید تک بلکہ بند رہے گی، اور صرف کھانا گھر منگوانے اور خرید کر لے جانے کی اجازت ہوگی. جبکہ بیرون ملک سے آنے والوں کی ایک بار پھر ٹیسٹنگ اور کوارنٹین کے نظام کو مؤثر بنایا جائے گا. 6 بجے تک بازار کھلے ہوں گے. اس کے بعد جو ہے صرف وہ چیزیں جن کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ضروری چیزیں ہیں اور جو اسینشلز جن کو کہا جاتا ہے، ان کا کاروبار الاؤ ہوگا اور اس کی باقاعدہ ایک فہرست دے دی جائے گی. انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی، اب عید تک جو ہے وہ آؤٹ ڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے رمضان کے لیے. آفس ٹائمنگ کو 2 بجے تک محدود کیا جا رہا ہے. تمام وہ اضلاع جہاں پر 5% سے زیادہ اس وقت پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ سکولز بند کر دیے جائیں گے، بشمول 9ویں سے 12ویں کلاس جو ہے یہ عید تک بند ہو جائیں گی. وہ لوگوں کی جو شاپنگ کرنی ہے بشمول عید کی شاپنگ، آخری 3 دن اور 5 دن کا نہ انتظار کریں، اب سے آپ شاپنگ شروع کر دیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کروڑوں پاکستانی کورونا کو حقیقی خطرہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. اموات اور نئی مریضوں کی تعداد خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے. کرونا کی پہلی لہر کے دوران تشویشناک مریضوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 3500 تھی، جو اس وقت 4652 مریض ہو چکے ہیں، اور یہ کرٹیکل حالت میں اس وقت زیر علاج ہیں. یقیناً بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے اور ہماری سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر فیصل سلطان، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، کیا آپ کے لیے یقیناً یہ کہ فرسٹریٹنگ بات ہوگی کہ آپ کی بھرپور رائے یہ ہے، میڈیکل کمیونٹی کی رائے یہ ہے، پاکستانیوں کے رویہ یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جس انداز سے ایکسپلوسو صورتحال ہے یہ کورونا کی، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کم از کم شہر میں، مگر پرائم منسٹر ابھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ نروس ہیں؟ بالکل جی، بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہے
کہ ہم اپنی بہت ساری جو کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے آکسیجن سپلائی کی خاص طور پہ، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس گنجائش کی جو جگہ ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ اب اس تھوڑی گنجائش میں ہمارے پاس دو ہی راہیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ ان ایس او پیز کو ہم بہت سختی سے ان پہ عمل درآمد کروائیں، کیونکہ میرے خیال سے خود سے ہم بطور نیشن اس کو اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہو رہے، تو ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو انفورس کرانے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناگزیر ہے، اور اگر اس میں بھی کامیابی نہیں ہوتی اور اس کے لیے افیکٹو انفورسمنٹ ناممکن نظر آتی ہے، یا اس میں پوری خاطر خواہ بہتری نہیں نظر آتی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وزیر اعظم نے خود کہا کہ یہ ناگزیر ہو جائے گا کہ ہم زیادہ ریسٹرکشنز، یا جس کو لوگ لاک ڈاؤن بولتے ہیں، اس کی طرف جانے کی کوشش کریں، اور وہ ظاہر ہے زیادہ ڈیمیجنگ ہے بہت سے طریقوں سے، بہت سی چیزوں کے اوپر، لیکن پھر وہ ہم مجبور ہو جائیں گے اس صورت میں۔ بہت مشکل فیصلہ تھا کہ لاک ڈاؤن نہ کریں۔ آپ لوگوں کی کل میٹنگ ہوئی تھی، آپ اسد عمر صاحب پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہی صورتحال سامنے تھی، تو اٹ مسٹ ہیو بین ویری ڈیفیکلٹ یہ اس فیصلے تک پہنچنا۔ جی، یہ سارے اس موجودہ صورتحال میں ساری دنیا کے لیے، اور ساری دنیا کے وہ تمام لوگ جو ہماری سچویشن میں ہیں، ہیلتھ کی سائیڈ ہے، ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے، پھر ایگزیکٹو لیڈرشپ ہے، اس نے لیڈرشپ نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، تو اس صورتحال میں ایک مشاورت کے ذریعے ہی فیصلہ لیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم دو چیزیں ان پیرالل کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ ایون فوج کی مدد لی جائے گی انفورسمنٹ کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس چیز کی تیاری بھی کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگلے 5-7 دن کے اندر ہم وہ بہتری نہیں لا سکتے کمپلائنس میں، جو یہ تمام ریسٹرکشنز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے میں، تو پھر ہمیں اگر کسی لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑتا ہے تو اس کی تیاری بھی انہوں نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ اس کے کیا طریقہ کار ہوگا، اس کی جو خد و خال ہیں وہ کیا ہوں گے، تو اس کی بھی تیاری پوری ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نہ کرے کہ وہاں ہمیں جانا پڑے، لیکن اگر جانا پڑا تو اس کی بھی تیاری ہے۔ گویا کہ اب ڈے ٹو ڈے آپ مانیٹر کریں گے صورتحال، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب اگلے ہفتے دیکھیں گے پھر 10 دن بعد دیکھیں گے، آپ کو اس کو ڈے ٹو ڈے واچ کرنا ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جی، یہ اب روزانہ کا آبزرویشن انالیسس ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، اور اگر ہمیں یہ لگا کہ اس میں چینج نہیں ہے تو پھر بحالت مجبوری ہمیں ایٹ لیسٹ وہ شہر یا وہ علاقے جہاں پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے وہاں بہت زیادہ ہارش اور اسٹرکٹ میجرز کرنے پڑیں گے، جس کو کچھ لوگ لاک ڈاؤن کا نام دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس چیز کو ڈینائی کیا جاتا ہے کہ ہماری جو ویکسینیشن ہے وہ اس کی وہ پیس نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم دنیا کے نمبرز دیکھیں اور اپنے ملک کا سائز دیکھیں اور جتنے لوگ ہماری اب تک ویکسینیٹ ہوئے ہیں، یقیناً ہم بہت پیچھے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ جو ہے، یہ کام بہت سلو رہا ہے، اور ہم جو ہیں جتنی اب تک ویکسینیٹ کر دینا چاہیے تھا اپنے گیون سچویشن میں، ہم اتنے نہیں کر پائے ہیں۔ اچھا جی، اس کو بھی میں کامران صاحب ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً 17 لاکھ ڈوزز ہم دے چکے ہیں، 1.7 ملین، لیکن جب اپنی ملک کی پاپولیشن دیکھیں تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کے موازنہ میں، یعنی اس کمپیریزن میں یہ نمبر زیادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو تمام ملک زیادہ ویکسین کر پائے ہیں ان میں 1-2 قدرے مشترک ہیں۔ پہلی بات یہ، یا ایسے ملک ہیں جو اپنی ویکسین خود سے مکمل طور پہ تیار کر رہے ہیں، مثال امریکہ، مثال چائنا، مثال کسی حد تک انڈیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا دنیا کا دوسرا بڑا پروڈیوسر ہے ویکسین کا، اس کے باوجود ان کی جو پروپورشن ہے جو انہوں نے ویکسین کر پائے وہ بہت تھوڑی ہے، اور اس کے باوجود ہم سے وہ زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو انڈیا میں لہر ہے وہ بہت تیزی پہ ہے۔ تو ایک تو میں چیز واضح کرتا چلوں کہ موجودہ سچویشن میں جو بڑے ممالک ہیں وہ اپنی پاپولیشن کے اس نمبر تک نہیں پہنچ سکتے جس کے ذریعے وہ ہرڈ یا کمیونٹی امیونٹی اچیو کر سکیں۔ سو ایک تو یہ بات ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ویکسین پہ۔ ہمارے ہاں معاملہ سست کیوں رہا ہے؟ بڑی سمپل وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ویکسین کی سپلائی اور اویلیبلٹی جو ہے وہ بہت مشکل رہی ہے۔ ہمیں وعدہ تھا اور ریٹن کمٹمنٹ اور ایشورنس تھی کوویکس کی طرف سے، اس وقت جون تک ہمیں 17 ملین ڈوزز آنی تھیں اور سال کے آخر تک تو 47 ملین ڈوزز تھیں، لیکن اس میں سے ایک بھی ڈوز نہیں آ سکی، اور جب وہ نہیں آئی تو ہمیں پھر نیچرلی دوسری طرف دیکھنا پڑا اور ہمیں چائنا کے ذریعے یہ ویکسین فراہم کرنی پڑی۔ ابھی تک جو ریلیٹیو سستی رہی ہے اس ویکسین کے اپ ٹیک میں، اس میں اب تیزی آ رہی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج سے صرف ایک ہفتہ 10 دن پہلے 30-35 ہزار 40 ہزار کے قریب لوگ ویکسینیٹ ہو رہے تھے روزانہ۔
गुज़िश्ता 2 दिनों की जो एवरेज है वो 75,000 है, बावजूद इसके कि रमज़ान चल रहा है। तो जैसे जैसे वैक्सीन की सप्लाई तेज़ हो रही है, इंशाल्लाह हमारी वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और मैं समझता हूँ कि दिन की 2 लाख डोजेज होना हमारे लिए कोई हैरत वाली बात नहीं है। कब आप एम कर रहे हैं इंशाल्लाह, कब वो कैफियत हो जाएगी कि हम चले 2 लाख नहीं 1.5 लाख 2 लाख के करीब लगाना शुरू करेंगे? कब आपका ख्याल है? तो जी ये अगले चंद दिनों की बात है, ये अगले हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर जैसे जैसे हमारी वैक्सीन की सप्लाई बढ़ती है, हम उसकी जो कैटेगरीज हैं जिसमें हम वो वैक्सीन लगाते हैं वो उसको बढ़ाते चले जाएंगे, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये 1 लाख 1.5 लाख तो बहुत जल्द अचीव हो जाएगा। 75,000 पे तो हम ऑलरेडी पहुंच गए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान वज़ीर आज़म के बाबुल ख़ुसूसी बराए हेल्थ हमारे साथ थे इसी दौरान। बहरहाल अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम है कि अब तक पंजाब और KP के मुकाबले में सिंध में कोरोना कदरे काबू में है, लेकिन सिर्फ इस वक्त की बात है, किसी भी वक्त ये बेकाबू हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में फ़िलहाल केसेस में कमी है और अमवात की शरह भी बेकाबू नहीं है, लेकिन आवाम को SOPs पर अमल करने की अब ज़्यादा ज़रूरत है अगर इसी कैफियत को बरकरार रखना है, क्योंकि एहतियात ना बरती गई तो ये कोरोना बेकाबू हो जाएगा और इसमें हफ्तों नहीं लगेंगे, चंद दिनों के अंदर ये कैफियत हो सकती है। इस वक्त मुल्क में 85,000 एक्टिव केसेस में पंजाब में मरीज़ों की तादाद 60% और सिंध में सिर्फ 12% है। अप्रैल के 22 दिनों में पंजाब में यौमिया औसतन 2,500 केसेस और 60 अमवात हुई, जबकि इस माह में अब तक सिंध में यौमिया 460 केसेस और यौमिया 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस महीने में 3 दिन ऐसे गुजरे जब सिंध में कोरोना से एक भी मौत वाक़ई नहीं हुई। इन हौसला अफजा या अल्लाह का शुक्र करने वाले आदाद शुमार पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना काबू में आ गया है, बल्कि सिंध में ये कैफियत ख़राब हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा सर उठा रहा है। और आपको बताएं कि परसों सिंध में 885 केसेस रिपोर्ट हुए, कतरे की घंटी बजी, कल 734 केसेस आए और कल सिंध में 14 अमवात भी हुई। ये फ़िक्र की बात है कि कल सिंध में 1.5 माह बाद डबल डिजिट में अमवात रिकॉर्ड हुई थी। अब कराची में इन्फेक्शन रेट भी 10% और हैदराबाद में 12% हो गया है। आवाम के पास मौका है, SOPs पर अमल कर लें, वरना सख्त लॉकडाउन भुगतना पड़ेगा और यहाँ की कैफियत भी बहुत तेज़ी से ख़राब हो सकती है। खुदा न खास्ता ख़ास तौर पर कराची वाले ईद से कबल बाज़ारों और मार्केटों में ख़रीदारी के दौरान एहतियात बरतें, शदीद एहतियात बरतें। पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है डॉक्टर फैसल, लेकिन डॉक्टर फैसल महमूद हैं जो कि सरबराह हैं शोबा वबाई अमराज के आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में इन्फेक्शस डिजीज़ के डीन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि अब तक ओवरऑल अब से चंद दिन पहले तक कराची की सूरत हाल बेकाबू नहीं हुई थी, लेकिन सिचुएशन लग ये रहा है कि रैपिडली ख़राब हो रही है और अगर एहतियात नहीं बरती गई तो ये तेज़ी से चंद दिनों के अंदर ये काया पलट जाएगी। जी शुक्रिया, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि केसेस यहाँ पे एकदम से इन्होंने जोर पकड़ा है। अस्पताल जो है वो दोबारा से भरना शुरू हो गए, जो निजी अस्पताल है हमारे, एंड ऑल्सो कुछ और हॉस्पिटल, अब वो वहाँ पे जगह ख़त्म होना दोबारा से शुरू हो गई और वही कैफियत हो रही है जो कि पहली वेव और दूसरी वेव में हो गई। और डॉक्टर साहब ये है क्या, इसमें क्या पता लग रहा है कि वही UK वेरिएंट है जो कि अब कराची में भी डिस्कवर हो रहा है और जाहिर है कि ये तो मैसिवली और रैपिडली फैलता है? जी, तो वेरिएंट पे अभी एनालिसिस हो रही है, बल्कि आखान ने WHO के साथ कोलैबोरेशन भी की है और इंशाल्लाह कुछ हफ्तों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर हम भी अब वेरिएंट के एनालिसिस शुरू कर देंगे ऑफिशियली तौर पे। मगर लगता ये है कि ये वही वेरिएंट है जो कि पंजाब और KPK में भी उसने तबाही मचाई है और हमारे पास भी अब वो आ चुका है। और डॉक्टर साहब ये क्या इसकी ये जितनी रैपिड फैलता है तो जब किसी को होता है तो जनरली क्या अभी आप देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से तमाम फैमिली मेम्बर्स को हो जाता है कि किस तरह से रिएक्ट करता है ये? जी, सो देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि वाकई ये थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से फैलता है पुराने जो वेरिएंट के मुकाबले में, इससे इनमें अमवात की शरह भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है दूसरे जो वेरिएंट है उसके मुकाबले में। एक चीज़ जो हम देख रहे हैं जो इस वाले वेव में जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरे वेव्स के बरक्स, वो ये कि अब लोग बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं। अमूमन हम लोग देखते थे जो कि दूसरे हफ्ते में आते थे अस्पताल, अब वो पहले 5-6 दिन के अंदर ही इतने बीमार हो के वो अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर पे आना शुरू हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब अब जो मरीज़ आ रहे हैं आपके पास, ये जो फर्स्ट वेव आई थी, मैसिव फर्स्ट वेव, उसके तकरीबन 1 सवा साल बाद आ रहे हैं, तो अब ये जो मरीज़ आते हैं
آپ کا کتنا کوئک رسپانس ہوتا ہے اور موڈ آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کتنا قابو میں ہے؟ تو دیکھیں یہ ایکچولی ایک طرح سے اچھی خبر ہے، کیونکہ پچھلے سال اسی ٹائم پہ اور اس سال میں کمپیئر کروں، بلکہ جب میں ابھی پیشنٹ دیکھ بھی رہا تھا تو اس میں سب سے بڑی جو چیز یہ تھی کہ اب ہم اس بیماری کو جان چکے ہیں. اب وہ بہت زیادہ جو انسرٹینٹی تھی کہ کیسے علاج کرنا ہے، کون سی دوائی دینی ہے، کب دینی ہے، یہ سب اب کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہے. اور جب پیشنٹس آتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ احتیاط کیسے کرنی ہے اور علاج کیسے کرنا ہے. اینڈ ایون جو آپ کے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو ایمرجنسی کے اندر ہیں، وہ بھی اب جان گئے کہ ٹریٹمنٹ کیسی ہوتی ہے اس بیماری کی. تو اس وجہ سے اموات کی شرح کتنی اب تک سپورٹ ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ظاہر ہے کہ بہت لمیٹڈ نمبرز ہیں جو کہ ویکسینیٹ ہوئے ہیں ابھی ہمارے یہاں کراچی میں، لیکن آپ کے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کافی حد تک ہو چکے ہیں. مجموعی طور پہ یہ جو ویکسینیشن ہے کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس سے کچھ حالات میں کچھ قابو رکھنے میں مدد مل رہی ہے؟ ویکسین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ویکسین فوراً اثر نہیں کرتی. ویکسین کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو کئی مہینوں بعد نظر آتے ہیں. اور چونکہ ویکسینیشن ہمارا جو پورا جو عمل ہے اس کو اتنا ٹائم گزرا نہیں ہے تو ابھی معاف کیجیے گا ادھر انٹرپٹ کروں گا، کئی مہینوں بعد یعنی اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتے ہوتے کئی مہینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تین چار ہفتوں کے اندر اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو جی بالکل، تو اینٹی باڈیز 3-4 ہفتے میں ڈیولپ ہوتی ہیں، مگر جو شروع میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں جو بعد میں بنتی ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے. تو جو بعد میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہ زیادہ ایک طرح سے طاقتور ہوتی ہیں، زیادہ اچھا کام کرتی ہیں. اینڈ دوسری چیز بالکل ماسک کی طرح جب تک زیادہ تر لوگ ویکسینیٹ نہ ہو تو وہ ویکسین کا آپ کو اتنا اس کا اثر نظر نہیں آئے گا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. ڈاکٹر فیصل محمود، ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیز، آغا خان یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل، ہمارے ساتھ موجود تھے. سندھ کی اور کراچی کی صورتحال پہ بات کر رہے تھے. کمرشل بریک. اور کووڈ کا ہی زمانہ ہے، کرونا کی بات ہے، اور ہمارے پڑوس میں بھارت میں تو حقیقتاً قیامت کا سماں ہے. 3-3 لاکھ کیسز آ رہے ہیں. پاکستان میں کل ملا کے 8 لاکھ کیسز ہیں، وہاں 2-3 دن کے اندر 8 لاکھ کیسز ہو جاتے ہیں. اموات کی بھی تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. بے پناہ تباہ کل صورتحال ہے بھارت کی. اسی دوران پاکستان کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کے طور پہ ایڈی فاؤنڈیشن نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فوری امداد کی پیشکش کی ہے. کہا ہے کہ ہم 50 ایمبولینسز بنے ضروری سامان کے فوری طور پہ آپ کے پاس بھیج سکتے ہیں. بھارت میں اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے. اس سب کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کرونا نے بھارت میں ایک قیامت برپا کر دی ہے. کل ایک دن میں سب سے زیادہ 3,32,000 کیسز ہوئے، جو پوری دنیا میں اب تک کہیں نہیں ہوئے. پوری دنیا میں جب سے کہ کرونا وائرس سامنے آیا ہے ایک دن میں یہ سب سے زیادہ کیسز تھے. 3.25 لاکھ سے لوگوں کو بھارت میں کرونا ڈیٹیکٹ ہوا. کل 2263 اموات ہوئی، جس کے بعد بھارت میں اب تک کرونا سے ہونے والی کل اموات کی تعداد 1,87,000 سے زائد ہو چکی ہے. پچھلے 10 روز کے دوران بھارت میں کرونا کے 25,74,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس عرصے میں 14,824 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کرونا کا بھارتی ویریئنٹ مئی میں مزید خطرناک ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یومیہ 5 لاکھ سے زائد کیسز اور 3,000 سے زائد اموات ہونے لگیں، جو مئی کے آخر تک 2 گنا ہو سکتے ہیں. مئی کا مہینہ ایکسپرٹس کہتے ہیں بھارت میں کرونا کے لیے ایک مزید خطرے کی اور مزید آفت کی خبریں لا سکتا ہے. یہ تو آگے ہونا ہے، یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، اور ابھی ہی بھارت کا نظام صحت بیٹھ چکا ہے. ہاسپٹلز میں بدترین صورتحال دیکھی جا رہی ہے. آکسیجن کی دستیابی سنگین مسئلہ ہے. بھارت کے دارالحکومت دلی کی بات کریں تو وہاں انسانی المیہ نظر آتا ہے. 6 ہاسپٹلز میں آکسیجن بالکل ختم ہو چکی ہے. 99% ICU بیڈز بھر چکے ہیں. گنگا رام ہاسپٹل میں صرف 2 گھنٹے کی آکسیجن بچی ہے. ہاسپٹل میں 25 مریض آکسیجن نہ ملنے سے انتقال کر چکے ہیں. آج دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے وزیر اعظم مودی سے آکسیجن فراہم کرنے کی اپیل کی. اروند کیجریوال خود کرونا کا شکار ہیں. پردھان منتری جی، جب سے آکسیجن کا سنکٹ شروع ہوا ہے میرے فون بجتے رہتے ہیں. کبھی کوئی اسپتال کہتا ہے کہ 3 گھنٹے کی آکسیجن بچی ہے، کبھی کوئی اسپتال کہتا ہے کہ 2 گھنٹے کی آکسیجن بچی ہے. لوگوں کی مرنے کی نوبت آ جائے تو میں فون اٹھا کے کیندر سرکار میں کس سے بات کروں؟ حالت کافی زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں سر. ہم اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے. ہم آپ سے پھر سے دلی کے لوگوں کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہے ہیں کہ سر ترنت کوئی کٹھور اور سارتھک قدم نہیں اٹھایا گیا تو شاید دلی کے اندر کوئی بہت بڑی تراسدی ہو سکتی ہے.
یہ معاملہ ہے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا۔ دوسری جانب ریاستوں میں ہریانہ، مہاراشٹر اور گجرات کے ہاسپٹلز میں آکسیجن کی فوری فراہمی کے تکلیف دہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ لوگ اپنے پیاروں کی اکھڑتی سانسیں بچانے کے لیے ہاسپٹل کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ بستر نہیں مل رہے، ایمرجنسی کے باہر قطاریں لگی ہوئی ہیں، تڑپتے بلکتے انسان ہیں جو اپنے مریضوں کی زندگی کے لیے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کورونا سے جنگ میں ہار چکے ہیں، لیکن ان کا آخری سفر بھی کسی امتحان سے کم نہیں۔ ہاسپٹلز کے باہر بستروں کے انتظار میں جان دینے والے شمشان گھاٹ کے باہر اپنی باری کے منتظر ہیں۔ جگہ کم پڑنے لگی ہے، فٹ پاتھوں پر ارتھیاں جل رہی ہیں اور آخری رسومات میں گھر کے لوگ تک شریک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ موجودہ حالات کو ہنگامی صورتحال قرار دیتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو 24 گھنٹے میں آکسیجن کی فراہمی، ضروری ادویات اور ویکسین کے انتظامات کے طریقہ کار سے متعلق قومی منصوبہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس قیامت کی صورتحال میں پاکستان اور بھارت کے جو ماحول ہے اس کے پس منظر کے باوجود پاکستانیوں میں اس خدمت کا اور اس پوری صورتحال میں تکلیف کا اور خیر سگالی کا جذبہ یقیناً نمود ہو رہا ہے، اور پاکستانی اس پوری صورتحال پہ یقیناً تکلیف پہ ہیں اور اس کا رد عمل بھی ہوا ہے اور اس جذبے کا اظہار بھی۔ پاکستان میں ایمبولنس سروس کے پہلے اور سب سے بڑے نیٹ ورک ایدی فاؤنڈیشن نے آج بھارت کو کورونا کے اس بحران میں طبی امداد کی پیشکش کی۔ پاکستان اور بھارت میں آج دن بھر ٹویٹر پر ایدی فاؤنڈیشن کی یہ فراخ دلی اور انسانی ہمدردی ٹاپ ٹرینڈ کرتی رہی۔ مرحوم عبدالستار ایدھی کے بیٹے فیصل ایدھی نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط میں لکھا کہ پاکستانیوں کو بھارت میں کورونا کی انتہائی سنگین صورتحال پہ تشویش ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ایدھی فاؤنڈیشن 50 ایمبولنسز اور رضاکاروں کی ٹیم بھارت بھیجنے کی پیشکش کرتی ہے۔ فیصل ایدھی نے نریندر مودی کے نام اپنے خط میں لکھا کہ وہ خود رضاکاروں کی ٹیم کی قیادت کرنے کو تیار ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی ٹیم بھارتی مریضوں کے لیے تمام لازمی طبی سامان انتظام اس کا وہ خود کرے گی۔ تمام پیرامیڈکس، ڈرائیورز اور معاون عملے پر مشتمل یہ ٹیم کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بھارت کے کسی بھی تشویشناک علاقے میں جانے کے لیے تیار ہے۔ فیصل ایدھی نے خط میں لکھا کہ اجازت ملتے ہی ایدھی رضاکاروں کی خصوصی ٹیمیں ان کے ہمراہ بھارت روانہ ہو جائیں گی۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل ایدھی، چیئرمین ایدھی فاؤنڈیشن۔ بہت بہت شکریہ فیصل ایدھی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے پیشکش تو کی اور اس کے حوالے سے اب تیاریاں آپ کی اپنی پوری مکمل ہیں کہ آپ کو اگر اس قسم اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس آتا ہے تو آپ ایک شارٹ نوٹس پہ موو کر سکتے ہیں؟ بالکل، ہماری ویسے تو تیاریاں کافی ہیں، لیکن دونوں ملکوں کو تعاون کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے سارے رضاکاروں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، تو کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو اور ہم نے فوراً نہیں پاکستان کو بھی جو ہے تو امید ہے کہ دونوں طرف سے اگر ہمیں تعاون ملا تو ہم فوری طور پہ جو ہے ویسے ہم تیار ہیں، ہم پاکستان میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے ہم پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے بھی جو ہے وہ پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ تو آپ کا کیا اگر ہوتا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ تو یہی ہوگا کہ آپ واگا کے راستے بھارت میں داخل ہو جائیں؟ ہاں، واگا ہے اور اپنا کھوکھرا پار ہے، جون سا بھی راستہ ہمارے جو قریب ترین راستہ ہو جس علاقے میں بھی وہ ہمیں ڈپلوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کی بارڈر یوز ہوگی تو زیادہ ہے، نہ تو پھر ہمیں 1000-2000 کلومیٹر زیادہ گھوم کے آنا پڑے گا اور ٹائم ضائع ہوگا ہمارا۔ تو فیض صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ لیٹر آپ نے جو ہے یہ بھارتی ایمبیسی کے تھرو بھیجا ہے پرائم منسٹر کو یا کیا کس طریقے سے بھیجا ہے؟ میں نے پرائم منسٹر مودی صاحب کو جو ہے وہ لیٹر ان کی ویب سائٹ پہ جو میں نے ان کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر مودی صاحب کے، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک ای میل ایڈریس دیا، میں نے ان پہ بھیجا اور انڈین جو پاکستان میں سفیر ایمبیسڈر ہیں کوئی ٹائم مقام ہیں ان کو بھی بھیجا ہے۔ ابھی آپ کو فی الحال کوئی اس کا جواب نہیں آیا ہے؟ ابھی تک تو شام تک نہیں آیا تھا، دیکھتے ہیں انشاءاللہ صبح اگر آتا ہے تو ہم تو ذہنی طور پہ تیار بیٹھے ہیں اور ہمیں پاکستانی اتھارٹیز کی طرف سے بھی بہت پر امید ہے کہ مثبت جواب آئے۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک مشکل آفر ہے کیونکہ پاکستان میں بھی صورتحال کرونا کی پوری طرح سے قابو میں نہیں ہے، یہاں پر بھی بڑے ایشوز ہیں اور یہاں پر بھی یقیناً آپ لوگوں پہ بھی کافی پریشر ہوگا، تو یہاں کا کام متاثر ہوگا اگر یہ آپ کی ڈائیورٹ ہو گئی اٹینشن تو؟ نہیں، ہمارا یہاں کا کام بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا اور ہم بالکل مینیج کریں گے دونوں جگہ کو۔ دیکھیں 50 ایمبولنس، انڈیا بہت بڑا ملک ہے، 50 ایمبولنس تو اس کے لیے اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، لیکن یہ ہمارا گڈ جیسچر ہے
کہ ہم ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. جس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے جو میڈیا میں رپورٹیں آ رہی ہیں, جو بیچارے وہاں کے لوگ سفر کر رہے ہیں, تو ہم نے کہا کہ دیکھیں غریب ممالک ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ایک دوسرے کے ریسورسز کو پول کریں گے تو ہم مدد کر سکیں گے, ایک ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کی تکلیف میں کام آ سکیں گے. اگر جو ہے وہ امیر ممالک نے تو دنیا کی سارے ریسورسز لے لیے, ساری ویکسینیشن لے لی, ساری چیزیں لے لی, اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیا. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ویکسینیٹ نہ ہو, جو ہے وہ بھلے ہو جائیں, لیکن غریب ممالک دنیا کے جو 90% آبادی پر مشتمل ہیں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ فیصل ایدھی صاحب, چیئرمین ایدھی فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان میں اگر معاشی ترقی کی ایک نئی راہ کھلنی ہے, ایونیو کھلنی ہے, تو بالکل تیاری ہے. پاکستان میں آئی ٹی کمپنیز تیزی سے رجسٹر ہو رہی ہیں اور وہ کیفیت ہے جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے. اور اسٹارٹ اپس, نئی کمپنیز, لاکھوں نوجوان اب اس میں انوالو ہیں, ان کو روزگار ملا ہے. اب حکومت کو ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے, بلکہ فوری ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے. مراعات دینی ہوگی, پیکیج دینا ہوگا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی, ڈیجیٹائزیشن, اسٹارٹ اپس اور سافٹ ویئر ایکسپورٹ کے حوالے سے اپنی تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہا ہے. اس مالی سال میں ملک میں سب سے زیادہ آئی ٹی کمپنیز کی رجسٹریشن ہوئی ہے. SECP میں رجسٹرڈ آئی ٹی کمپنیز کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے مطابق اس مالی سال میں اب تک 2,826 آئی ٹی کمپنیز SECP میں رجسٹر ہوئی ہیں. دراصل کورونا ماحول میں ای کامرس اور آن لائن ٹریڈنگ میں اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر کو بھی فروغ ملا ہے. اسی کے ساتھ ٹیکسز میں مراعات اور آسان قرضہ ملنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں نئی کمپنیز رجسٹر ہوئی. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ SECP میں 98% کمپنیز آن لائن رجسٹر ہوئی ہیں. کراچی, اسلام آباد, لاہور اور پاکستان میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کے مرکز بن رہے ہیں. کوئٹہ, فیصل آباد, سوات, سکھر اور خیرپور میں بھی ٹیکنالوجی پارکس قائم کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈز کے مطابق اس مالی سال جولائی تا فیبرری 7 مہینوں کے دوران پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ 1 ارب 30 کروڑ ڈالرز ہو چکی ہے, جو پچھلے سال سے 40% زیادہ ہے. پچھلے مالی سال میں ملکی آئی ٹی ایکسپورٹ 1 ارب 23 کروڑ ڈالرز تھی, جبکہ اس سال کے اختتام تک ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ 2.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے. حیران کن بات ہے کہ پچھلے مہینے حکومت نے آئی ٹی ایکسپورٹ کو ٹیکس چھوٹ ختم کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان حکومت کنسٹرکشن پیکیج کی طرح آئی ٹی پیکیج دے اور دینا چاہیے, کیونکہ آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. لاکھوں نوجوان پہلے ہی ان نئی کمپنیز میں روزگار پا رہے ہیں اور پوٹینشل ہے کہ کئی اور لاکھ پا سکتے ہیں. اس پوری کیفیت میں بات کرنے کے لیے پاکستان کے مستند آئی ٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سابق چیئرمین بھی تھے پنجاب آئی ٹی بورڈ کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بتائیے گا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری یہاں گروتھ آ رہی ہے ہماری آئی ٹی انڈسٹری کے اندر, ایک ٹپنگ پوائنٹ پہ ہم پہنچ رہے ہیں پاکستان میں, یہ صحیح کریکٹرائزیشن ہے اس وقت؟ جی بالکل کامران صاحب, السلام علیکم, تھینک یو فار انوائٹنگ می. آف کورس آئی کمپلیٹلی اگری ود واٹ یو سیڈ کہ پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری بالکل ٹیک آف کر رہی ہے اور گرو کر رہی ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جو آفیشیل نمبرز ہیں اس کے حساب سے بھی تقریباً 44% آئی ٹی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے اور کئی نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ ایون دو آفیشلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس تقریباً 1 ارب سوا ارب ڈالر کے بیچ میں ہیں سالانہ, لیکن ایکچولی ان کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 3-3.5 ارب ڈالر ہے. وہ اس لیے کیونکہ آئی ٹی ایکسپورٹ کے کیونکہ اس طرح کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی, کیونکہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے, آن لائن ہی ہے یہ تمام, تو بہت سارے جو پیسے آتے ہیں وہ ریمیٹنسز کے اندر بک ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے پیسے پاکستان آتے نہیں, کیونکہ بہت ساری آئی ٹی کمپنیز باہر بھی ساتھ رجسٹرڈ ہے پاکستان کی جو بڑی کمپنیز ہیں, تو ان کے پیسے باہر ہی رہتے ہیں. تو یہ ایکچوئل جو اس کا حجم ہے, جو والیوم ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کا پاکستان کا, وہ تقریباً 3 سے 3.5 ارب ڈالر ہے, جو کہ بہت ہی خوش آئند ہے اور یہ گرو بھی کیے چلے جا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب ہمیں جس طرح سے اس کو اسپانسر کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے, انکریج کرنا ہے, اپیرنٹلی اس طرح کی انکریجمنٹ, سپورٹ, رسپانسرشپ نہیں مل رہی. مثال کے طور پہ جیسے کہ کنسٹرکشن پیکیج کی, کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو پرائم منسٹر نے, گورنمنٹ نے دی ہے. آپ کے خیال میں کس طریقے سے یہ چینلائز ہونی چاہیے اور ضرورت کس بات کی ہے کہ یہ جو ہم اس وقت ایک فضا دیکھ رہے ہیں اس کو ہم صحیح طرح سے ہارنس کر سکیں اور اس کا پورا پوٹینشیل ہم لے سکیں؟ جی کامران صاحب, اس کے اندر ایکچولی 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ
ٹریڈیشنلی بہت عرصے سے کئی سالوں سے یہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو ٹیکس کی چھوٹ تھی ایکسپورٹس کے اوپر، زیرو ریٹڈ تھا انکم ٹیکس. اس کی وجہ سے آف کورس کچھ گروتھ بھی ہوئی آئی ٹی انڈسٹری میں. گروتھ کے ساتھ سہولت بھی تھی کہ جو ٹیکس کے اہلکار ہیں ان سے ان کمپنیوں کو نہیں نبٹنا پڑتا تھا، اور آئی ٹی کی کمپنیاں چھوٹے سائز کی ہیں، زیادہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہیں، تو وہ ان معاملات کا حصہ نہیں تھے، ان کے لیے بہت سہولت تھی. اب یہ رجیم بدلی گئی ہے اور اس کو ٹیکس کریڈٹ میں چینج کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس فائل کرنا پڑے گا، پھر اس کی چھوٹ لینی پڑے گی. یہ ایک مشکل اور دشوار رستہ ہے، اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ گروتھ ہیمپر ہوگی. تو آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو آئی ٹی ایکسپورٹ کو زیرو ریٹ کیا گیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی پیسے آئی ٹی پر آئیں اس پہ انکم ٹیکس زیرو ہے، وہ اس سے مستثنا ہے. اب وہ رجیم بدل کر فائلنگ میں اور ڈاکومنٹیشن میں ڈال دی گئی ہے، جو کہ اتنی آسان نہیں رہی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے، اور اس سے برا امپیکٹ ضرور آئے گا. لیکن میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کئی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس بن رہے ہیں یا انڈسٹریل پارکس بن رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل بات یہ ہے کہ اگر لیٹ سے پاکستان اور انڈیا کا موازنہ کیا جائے تو انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ پاکستان سے کہ 10 گنا بڑی ہے جی ڈی پی کے وائز، اور اس کی تقریباً 7 گنا 8 گنا بڑی آبادی ہے انڈیا کی. لیکن پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ اگر 3-3.5 ارب ڈالر سالانہ بھی مان لی جائیں تو انڈیا کی جو سالانہ ایکسپورٹس ہیں آئی ٹی کو تقریباً 100 ارب ڈالر ہیں، 110 ارب ڈالر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے تقریباً 30 گنا بڑے ہیں، جو کہ ان کو 6-7 گنا بڑا ہونا چاہیے لیکن 30 گنا بڑے ہیں. اور وہ اس لیے ہے کہ انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری تقریباً 45 لاکھ لوگوں کو امپلائی کرتی ہے. اباؤٹ 4.5 ملین اسکلڈ آئی ٹی فورس انڈیا کے اندر کام کرتی ہے. پاکستان میں اس کی کل تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہے. اب پاکستان انڈیا سے 6-7 گنا چھوٹا ہے سائز میں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو تقریباً 6-7 لاکھ لوگوں کو آئی ٹی انڈسٹری میں اس وقت کام کرنا چاہیے، اسکلڈ ایجوکیٹڈ مین پاور کو، جو کہ اس ہائی ٹیک انڈسٹری. سر یہ اس طرح پاسبل ہے کہ یہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں یہ اس طرح کے لوگوں کو ٹرین کریں. دیکھیے پاکستان کی ہسٹوریکلی جو انڈسٹریز ہیں وہ ٹیکسٹائل کی ہے، وہ اگر ایگریکلچر کی ہے، یہ لو ٹیک انڈسٹریز ہیں. اس کے لیے اسکلڈ مین پاور نہیں چاہیے. یہ پہلی بار ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کے لیے آپ کو اسکلڈ ہائی ٹیک ایجوکیٹڈ سائنٹیفکلی ٹرینڈ مین پاور چاہیے، اور وہ بالکل موجود نہیں. پاکستان کی جو ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں وہ کتنی 1000 بچے ہر سال گریجویٹ کرتی ہوں گی. کل شاید 10,000 آئی ٹی کے گریجویٹ ہوتے ہیں، اس میں سے 1000 ٹاپ ٹیئر کرتے ہیں، اس میں سے کوئی 500 امپلائیبل ہیں. تو جو انڈسٹری 500 لوگوں سے، 1000 لوگوں سے یا 5000 لوگوں سے سالانہ گرو کر رہی ہے، وہ اس طرح گرو نہیں کر پائے گی. تو اس میں جو مین بات ہے وہ یہ کہ ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، ادر دین میکنگ ٹیکنالوجی پارکس اینڈ ٹیکس ایگزیمپشنز، اینڈ وی شوڈ ڈو آل آف دیٹ، اینڈ وہ بڑی دیر سے ایگزسٹ بھی کرتی ہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کو اب یہ توجہ دینی ہے کہ ہم یہ ہائیلی اسکلڈ آئی ٹی مین پاور پروڈیوس کریں، جو کہ اس وقت 1.25 لاکھ آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرتی ہے. یہ 6 سے 7 لاکھ ہونے چاہیے. اچھا جب یہ 6 سے 7 لاکھ ہوں گے تو اگر پاکستان کی آپ ایکسپورٹس مان لیں کہ 3-3.5 بلین ڈالر ہیں تو یہ ہماری جی ڈی پی کا 1% بنتے ہیں. انڈیا کی جی ڈی پی کا 1% جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ 1998 میں ہوا کرتی تھی. اب تقریباً ان کی جی ڈی پی کا 8% ہے ان کی آئی ٹی انڈسٹری. اب ہمیں بھی تقریباً اس کو 6 سے 7 گنا بڑھانا ہے، اور اسی طرح ہوگا جب یہ مین پاور 1.25 لاکھ سے بڑھ کے 6 لاکھ 7 لاکھ لوگ آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرنے کے قابل ہوں گے، امپلائڈ ہوں گے، اور آئی ٹی انڈسٹری 3-3.5 بلین کی بجائے تقریباً 15 ارب 17 ارب ڈالر تک گرو کرے. اور یہ میرا خیال ایک اچیویبل ٹارگٹ ہے، اور ہر سال ہمیں اس پر پروگریس کرنی ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا جو ہم نے ہائر ایجوکیشن میں کیا تھا کہ ہم ہمیشہ کمپلین کرتے تھے کہ پاکستان کے ہائر ایجوکیشن سسٹم ہائی کوالٹی گریجویٹس کو گریجویٹ نہیں کرتا، جو دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے، ایسی ڈگریاں دیے جا رہے ہیں. اور اس کا حل یہ تھا کہ نہیں، بڑے بڑے کیمپسز بنا دیے جائیں، 100 ایکڑوں کے اوپر اربوں روپیہ لگا کے بڑے بڑے بلڈنگز بنا دی جائیں، ہائر ایجوکیشن وہیں پہ کھڑی ہے. اب یہ آئی ٹی انڈسٹری کا معاملہ اور دوبارہ توجہ اسی طرف ہے کہ بڑے بڑے ٹیکنالوجی پارکس پہ اربوں روپے کی بلڈنگز کھڑی کر دی جائیں ضرور، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکلڈ مین پاور کی شدید کمی ہے. یہ سپلائی سائڈ سے کنسٹرینڈ ہے. دنیا کو سافٹ ویئر چاہیے، ساری دنیا ڈیجیٹائز ہو رہی ہے. یہ کووڈ کی وجہ سے تمام کام ریموٹ ہے. جو کمپنیاں نہیں تھیں ڈیجیٹائز ان کو بھی ہونا پڑا ہے. اب دیکھیے دنیا کا سب سے بڑا بینک بھی آئی ٹی کمپنی ہے، پے پیل. دنیا کی سب سے بڑا جو کاریں بناتی ہے کمپنی ٹیسلا، وہ بھی آئی ٹی کی کمپنی ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا سنیما سمجھ لیجیے نیٹ فلکس، وہ بھی آئی ٹی کی کمپنی ہے. تو آئی ٹی صرف آئی ٹی تک محدود نہیں ہے، تو تمام دنیا آئی ٹی کی طرف ہر انڈسٹری جا رہی ہے. اس کی بہت زیادہ گروتھ ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، لیکن ہمارے پاس اسکلڈ مین پاور
کار کی سپلائی نہیں جس سے یہ انڈسٹری گرو کر سکے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عمر سیف ہمارے ساتھ موجود تھے, آئی ٹی ایکسپرٹ, سابق چیئرمین پنجاب آئی ٹی بورڈ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے.